अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिक्र ऑडियो रूम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मुसफ़ नोवेल की एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 हमारे चैनल फिक्र ऑडियो रूम पे अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी तो जाकर वो भी देख लें। और नमल नोवेल भी साथ साथ चलता रहेगा, उसकी भी एपिसोड्स आपको मिलती रहेंगी डेली, और ये भी साथ चलेगा। तो शुरू करते हैं। मुंह हाथ धोकर उसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी ये पोनी टेल उस पे बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। उसकी आंखें कान सी सुनहरी थीं और हल्का सा काजल भी उनको दहका देता था। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसलिए तो जलती हैं ये सब। उसे हंसी आ गई। एक नजर खुद पे डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह, एक पल्लू सामने को लटकता और दूसरा कमर पे गिरता। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई महताब नगेट्स निकालकर मुसर्रत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कड़ाही में तेल गरम कर रही थी। उस पे नजर पड़ी तो नगेट्स रखते हुए जरा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसर्रत, अब हर कोई तो बाहर से मुंह मारकर नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो बहुत लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पे मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी। जबान को संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी ऐसे हमारे आगे ना बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबरा कर मुसर्रत ने एक मुल्तजी निगाह महमल पे डाली। वो कंधे झुकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना, बेहतर होगा। उस पे एक तनफर भरी निगाह डालकर ताई महताब बाहर चली गईं। नाइमा चची पहले ही जा चुकी थीं। अब मुसर्रत और महमल ही किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आपको ही धोने होंगे अम्मा। धो भी दूं तो क्या है, उनके एहसान कम है हम पे। वो मसरूफ सी एक एक करके नगेट्स कड़ाही में डाल रही थीं। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीने मोड़कर सिंक की तरफ मुतवज्जा हुई। उसे इल्म था कि अगर वो ना करेगी तो मुसर्रत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी। मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी इन लोगों पे जरा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मुसर्रत ट्राली भर चुकी थी। महमल, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्राली घसीटने लगी। लॉन में रोज शाम की तरह कुर्सियां लगी थीं। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही महताब ताई और नाइमा चची बातें कर रही थीं। नाइमा चची सबसे छोटे चचा असद की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गुफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा करीम उनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गुफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। उसे ट्रॉली लेकर आता देख कर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रही? निदा या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिजा चची नाइमा और महताब की तरह जुबान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब ये मिठास अपने लबों से दूसरे के हलक में उंडेलती तो वहां कांटे उगाते। इस होके वो भी बस मुस्कुराकर ट्राली आगे ले गई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए थे जो अब करती। अगर वो उन्हें बुलाती तो वो फौरन चली आती, एक दो चीजें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बिगाड़ती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। इसके बाद लॉन में फिजा चची सबको एक एक चीज, ये चखें, मेरी सामिया ने बनाई है और मेरी निदा के हाथ में तो बहुत जायका है, कहकर पेश करती है। इस पे महताब ताई उनकी तारीफ तो ना करती, मगर मुसर्रत और महमल को काहिले के वो ताने मिलते कि इस सारे कजिए से बचने को महमल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी। मगर फिजा चची की ये मीठी जुबान ही थी कि ना वो कभी उनको पलट के जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी। वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी करो, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई, आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम से कम आपको हम माँ बेटी पे चिल्लाना तो ना पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्राली वहीं छोड़े वापस चली गई।
سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تعین نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ محمل نے رک کر لمحہ بھر کو اسے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان، وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھیں۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا، لمبا، خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی کلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہیں تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے اس کے لیے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اطراحٹ کم نہ ہوتی تھی، اور وہی تو تھا جس میں مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کرتی رہتی تھی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسا ہے جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ وہ سر چھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا، اس نے ٹرے اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً ندا یا سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ اتنے تو سمارٹ ہو اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ اور میری چائے میں آدھا چمچہ چینی۔ محمل؟ وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی برو اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی، اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی، وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا۔ وہ تو وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر جھکاتی تو پوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سی سنہری آنکھیں، ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔
شام میں وہ کمرے میں بند پڑتی رہی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹتی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں یا چچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہی سب دیکھ کر کھول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہی ہے، باقی مہتاب بھابی پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب تائی نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا اب شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے فوراً پلٹی۔ جی بھابی، بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتا دیں بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد رائتا بھی نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں؟ دیکھ لو۔ وہ بے نیازی و نخوت سے گویا ہوئی۔ پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر۔ وہ ایک اچنتی نظر اس پہ ڈال کر پلٹ گئیں۔ ایک ٹائم پہ دیچکے بھر بھر کے آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئیں۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کیوں یہاں دیچکے ایک وقت کے کھانے پہ ختم ہو جاتے تھے؟ اس نے تو کبھی اس پہلو پہ سوچا ہی نہ تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھیں، پھر بھی چپ چاپ سہے جاتی تھیں۔ ہمارا مال؟ دل میں ایک کانٹا سا چبھا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا، اور یہ آغا کریم خان یہ راجہ بازار میں کپڑے کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آرزو کے والد اسد چچا وہ تو وسیم کی طرح تھے، بے روزگار، نکمے، نکھٹو اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کے چہلم کے بعد وہ اپنے کرائے کے گھر خالی کر کے باری باری ادھر آن بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر، آغا ہاؤس، 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پہ آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پہ فضا چچی نے، اور سب سے اوپری منزل پہ اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات بے بات جگہ کی کمی کا رونا رویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کر سٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، شاید 9-10 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں پار کیں تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی، اور کزنز تو کسی کھاتے میں نہ تھی۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھتی گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی اماں وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب سے اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے ایک دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینی شروع کی تھی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی، اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوسرے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر تائی مہتاب کی نگاہ پڑ ہی گئی اور گھر میں بھونچال ہی آ گیا۔ وہ باتیں سنائی مسرت کو، ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ بچا کر کمرے میں نہ رکھ سکیں۔ شاید تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی کہ تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپیہ اس سے ٹیوشن سے ملتا ہے وہ اسے نہ ملا کرے۔
اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو کتنی منٹوں سے اسے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب ہی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج 1 تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی ان کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو اپنے خیالات سے بہکتی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا تھا میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے، بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئیں، اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا؟ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور ترپ کا پتہ، سب کچھ فواد ہی تھا۔